हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज की जो बड़ी ख़बर वो ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फज़लुर रहमान की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद करने का जो है काबीना ने फ़ैसला किया है और उस बारे में रजामंदी बहैसियत सर्कुलेशन ली गई है और कहा यह गया है कि आइन के आर्टिकल 256 जिसके तहत किसी भी शख्स को या तंजीम को मुल्क में प्राइवेट मलेशिया बनाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा ये अंसारुल इस्लाम जिसकी तस्वीर आपने देखी उनके एक्सरसाइज़ की, तो ये जो है इसको कलअदम करार दिया जाए। इस सिलसिले में आर्टिकल जो 146 है उसके तहत तमाम सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत जारी की जाएंगी वफाक की जानिब से। कल वफाकी काबीना का इजलास है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, कानूनी माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये अभी वाज़ेह नहीं है कि ये आर्टिकल 256 जो है ये क्या इसके तहत अंसारुल इस्लाम जो है जो ज़ेली तंजीम है रज़ाकारों की JUI की उसको कलअदम करार दिया जा सकता है या उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है या नहीं। हम भी कंफ्यूज हैं और हमने सोचा कि इस बारे में जो पाकिस्तान के ब्राइट लीगल माइंड हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनसे बात करके उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलमान, आपने पता नहीं नोटिफिकेशन या समरी देखी कि नहीं, उसका खुलासा तो हमने बयान कर दिया। तो आर्टिकल 256 के तहत क्या ऐसा हो सकता है कि एक अंसारुल इस्लाम उस दायरे में क्या? देखिए, जो आर्टिकल 256 की जुबान है वो कुछ इस तरह है, नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन capable of functioning as a military organization shall be formed and any such organization shall be illegal। अब इसमें दो लफ्ज जो हैं ये अहम हैं, मिलिट्री और ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो एक परेड हुई और इसको आप मार्च पास्ट भी कह लें, झंडे थामे हुए डंडे थामे हुए जो लोग हमें नजर आए, क्या ये कोई मुस्तकिल बुनियाद पर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क़याम अमल में लाया गया, या ये कोई एक मौका था जिस पे एक तकरीब मुनक्किद की गई और कुछ लोगों ने ये लिबास शलवार कमीज एक मखसूस रंग का पहनकर ये मार्च की। अगर तो ये साबित हो जाए कि यहाँ पे एक मुस्तकिल बुनियाद पर एक जमात कायम करना मकसूद था जिसकी इस्तात और जिसका मकसद जो है वो अस्करी नौयत के अमाल जो हैं वो सर अंजाम देना है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहेंगे, और जिसके पास ये ताकत है कि वो मिलिट्री नौयत के इक़दामात करे। अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लफ्ज़ मिलिट्री को हमें उसकी तशरीह करना हो। अच्छा, आज के ज़माने में देखिए स्काउट भी हैं, वो भी परेड करते हैं, एक तरह का यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं। स्कूलों कॉलेजों में हमने देखा ट्रेनिंग होती है JCC सिविल डिफेंस की नाम से। तो क्या ये तमाम जमातें जो हैं या जो ये तरतीब दिए जाते हैं गिरोह, इनको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तस्वुर करेंगे, या क्या इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास उस किस्म की इस्तात हो जिसको आज की दुनिया में मिलिट्री कैपेबिलिटी समझा जाता है? कोई कम अज़ कम खुदकार किस्म के हथियार हों, कोई मोटर हों, या ऐसी कोई प्लानिंग हो और अहदाफ हों जिनका ताल्लुक किसी मिलिट्री ऑपरेशन से हो। अच्छा सलमान, एक समरी में ये लिखा गया है कि क्योंकि ये लोग डंडे ला रहे हैं, डंडे के ऊपर खारदार तारे भी हैं, तो एहतमाल ये है कि इनका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ झगड़ा हो सकता है। तो इस बुनियाद पे, इस खौफ की बुनियाद पर या इस खदशे की बुनियाद पर टू बी एग्जैक्ट ये कदम लिया गया है। तो आपको लगता है कि कानूनी तौर पर ये कदम जो है किसी भी अदालत के सामने ठहर पाएगा? क्या किसी गिरोह ने जो है वो अगर सिर्फ डंडे उठाए हुए हों तो उसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जा सकता है? यही वो सवाल था वसअतुल्लाह साहब जो मैं कर रहा था कि बज़ाहिर तो डंडे उठा के लोग मार्च करते हैं, हमारे यहाँ एक तारीख है खाकसारों की भी, बेलचों के साथ। तो क्या ये मिलिट्री नौयत का अमल है? और जो दूसरा खदशा जिसका आपने इजहार किया कि लोग खारदार तारें लगाकर डंडे उठाकर ना आ जाएं और तसादुम ना हो जाए, वो तो फिर इनको बैन करने के बावजूद हो सकता है। हमने देखा है कि जलसों में, जुलूसों में जहाँ कोई गिरोह इकट्ठा होता है, लोग पत्थर भी उठाते हैं, डंडे भी उठाते हैं, उसका कोई ताल्लुक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कायम करने से नहीं है। लिहाजा ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक मामला है नक्शे अमन का, दूसरा मामला है कि क्या कोई मिलिट्री जत्था या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन
قائم کر دی گئی ہے مستقل بنیادوں پر جس کو آپ بین کریں. اگر یہ ایک ویسے ہی ایک تقریب تھی تو پھر اس کو بین کرنے کا کوئی مقصد. اچھا سلمان سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں. یہ ایک مستقل تنظیم ہے, میں صرف آپ کو آپ کی اپنی نالج کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پچھلی بار جو JUIFA کے جو سالات کو ہم نے دعوت دی تھی تو انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے, نہ ہی صرف اسی موقع کے لیے, اور یہ مارچ پاس جو ہوا ہے وہ ان کی ٹریننگ کا ایک پارٹ ہے. تو تنظیم ہیز ایگزسٹڈ فار سم ٹائم, یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے ہمارے پاس. تو اب اس جی فرمائیے. یہ دیکھنا پھر یہ ہوگا کہ کیا اس تنظیم کے کوئی ظاہر شدہ بیان شدہ اہداف ہیں, کیا اس میں کوئی ملٹری ٹارگٹس کا یا ملٹری کوئی کیپیبلٹی کا حصول ان اہداف کا حصہ ہے, یا صرف یہ کوئی فزیکل ٹریننگ ڈسپلن کی خاطر ورزش کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے RSS والے بھارت میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف نوجوانوں کو چست چوبند رکھنا ہے, چاق و چوبند رکھنا ہے, ہم کوئی ملٹری اہداف نہیں رکھتے. تو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا مقصد کہیں حملہ کرنا تھا, کوئی ملٹری آبجیکٹو جو ہے اس کا حصول تھا. جو وہ ڈسکرپشن بتا رہے ہیں اس سے مجھے 3 تنظیمیں یاد آ رہی ہیں, وہ بھی اسی نوعیت کی تھیں. ایک تو جب پارٹیشن ہوا ہے تو مسلم لیگ نے نیشنل گارڈز بنائی تھی, اور خاکسار کا تو آپ نام لے چکے ہیں. اچھا, نیشنل گارڈز کا بھی مقصد یہ تھا کہ جو جلسے ورسے ہو رہے ہیں اس میں ڈسپلن قائم رکھنا, اور اس میں چھڑیاں وڑیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھیں. دوسری مجھے تنظیم یاد آ رہی ہے, بھٹو صاحب نے بنائی تھی پیپلز گارڈ. پیپلز گارڈ کا بھی یہی مقصد بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی مسلح تنظیم نہیں ہے, بلکہ پارٹی کے جلسوں اور ایکٹیویٹیز میں جو انفورسمنٹ وہ ہے ڈسپلن قائم رکھنا ہے. ایک تیسری تنظیم تھی جو نیپ نے نیشنل عوامی پارٹی کے زمانے میں بنی تھی, پختون زلمے. لیکن پختون زلمے شاید پہلی تنظیم تھی اس نوعیت کی کہ مدر پارٹی کی ذیلی تنظیم جسے کالعدم قرار دیا گیا تھا بھٹو کے زمانے میں. تو یہ جو 3 مثالیں ہیں, اور اب یہ جو انصار الاسلام کی مثال ہے, ان کو میں آپ کو کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں, اگر ان کے حق میں انصار الاسلام کے حق میں بحث کرنا ہو تو بالکل یہ کہا جا سکتا ہے. بحث میں حق میں یا مخالفت میں, دونوں میں بتائیں. جی بالکل, میں یہ عرض کروں اگر حق میں بحث کرنی ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بظاہر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے نظم و ضبط جو ہے اس کے لیے ایک نوجوانوں کا ایک گروہ ہے جو ترتیب دیا گیا, اور اس کا اور کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی بات کرنا ہو, دیکھیں نہ صرف زلمے کو کالعدم قرار دیا گیا, اس دور میں تو نیب کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, اور جس قسم کی گواہی اور شہادت پیش کی گئی تھی اس وقت نیب کو کالعدم قرار دینے کے لیے اسی نوعیت کی تھی کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ یہ بات کی اور ان کا ارادہ تھا ایک تنظیم کی صورت میں بغاوت برپا کرنے کا. تو اگر کسی کو کالعدم قرار دینا ہو تو بہت سی گواہی پیدا کی جا سکتی ہے, اور گواہی پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے عزائم کے حوالے سے. تو یہ بحث عدالتوں میں دونوں طرف لے کر جائی جاتی ہے. اچھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ذیلی تنظیم کو آپ کالعدم قرار دیں لیکن مدر آرگنائزیشن کو کالعدم قرار نہ دیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. بالکل, یہ JUI کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اگر یہ کل کو ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ ایک ملٹری آرگنائزیشن تھی, ایک جتھا تھا جس کے مقاصد عسکری تھے, تو اس جتھے کو بنانے والے جو ہیں وہ بھی بالکل اس عمل میں قصوروار قرار دیے جا سکتے ہیں, اور جو بڑی جماعت ہے اس کے اس حد تک پہنچا جا سکتا ہے. اور یہی کچھ ہوا 70 کی دہائی میں آپ کے ساتھ اور اس کی ذیلی تنظیم کے ساتھ. اچھا, ایک سوال ہے کہ اچھا یہ جو ساری باتیں ہیں کہ حق میں یا خلاف, یہ تو اس وقت ہوں گی جب عدالت میں جائے گا. اب اگر فرض کریں سلمان کہ کالعدم ڈکلیئر کر دیا آپ نے, نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی, یہ ممکن ہے کہ اگر میں انصار الاسلام کا ہوں, میں کہوں ٹھیک ہے جی یہ میں یہ جو پیلی وردی ہے اس میں میں نہیں آتا, میں اپنے نارمل کپڑوں میں آ جاتا ہوں اور ڈنڈا بھی ادھر ادھر کہیں سے اٹھا لوں گا. ایک تنظیم کے بین ہونے کا نتیجہ کیا یہ ہے کہ می ایز اے ممبر آف دیٹ آرگنائزیشن میں کسی اور پلیٹ فارم سے وہاں آ سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں تو JUIFA کا کارکن ہوں,
یا میں صرف مولانا صاحب کی باتیں سننے آیا ہوں. تو یہ ایک تھوڑا سا لوپ ہول ہے اس میں. بالکل ہے, اور اس کا استعمال تو بہت شد و مد سے ان تنظیموں نے کیا ہے جن کو ہم نے پچھلے کئی سالوں میں کالعدم قرار دیا ہے. ایک نام سے وہ کالعدم ہوتی ہیں, دوسرے نام سے پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ تو ایک بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ کل یہ دوبارہ کسی اور نام کے ساتھ اور تھوڑی سی وردی تبدیل کر کے منظر عام پر نہ آ جائیں. تو یہ ایک مشکل روش ہے جماعتوں کو, جتھوں کو کالعدم قرار دینا, کیونکہ لوگ بالآخر وہی ہوتے ہیں, اور اگر ان کا مقصد ان افراد کا ہے کہ ہم نے اکٹھے ہو کر کوئی کارروائی کرنی ہے تو نام بدل کر, حلیہ بدل کر کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر آزادی مارچ کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا جا رہا ہے, تو جو کالعدم قرار دینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے, یعنی وقت ہوتا ہے, وہ بھی متعین ہے, یا ایک دفعہ آپ نے کالعدم کر دی تو کر دی؟ دیکھیں, یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کوئی رجسٹرڈ ادارہ تھا, کس قانون کے تحت یہ رجسٹرڈ تھے, کیا کارروائی اس قانون کے تحت کی گئی ہے. لیکن یہ بات غیر اہم ہو جائے گی جہاں تک آزادی مارچ کا تعلق ہے, کیونکہ آپ نے ان افراد کو تو کالعدم نہیں کیا نا, ان افراد کو تو مفلوج نہیں کر دیا. وہ تو مارچ پھر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا. تو کل کو اگر وہ آنا چاہیں گے ایک منظم گروہ کی حیثیت میں تو آ جائیں گے اسلام آباد. کسی ادارے کو کالعدم کرنے سے اس ادارے کے افراد مفلوج نہیں ہو جاتے. یہ چیز بنیادی بات تو بیسیکلی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اور اس کا اصل میں گراؤنڈ کوئی زیادہ امپیکٹ ہونا نہیں ہے. ہاں, یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ JUIFA کے کارکنان اور مزید سیدھا چوڑے ہو کے آ جائیں گے کہ سر. مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو, سلیبس وہی رہتا ہے, اور وہ جو ہے وہی پینک موڈ ہے. جان ایلیا کے پولیس کہیں کی بھی ہوتی پنجاب پولیس. اب وہ کل جو چل رہا تھا کہ جناب اب یہ انہوں نے 200 مقامات پہ اسلام آباد میں جو ایسے انفریکوینٹڈ روٹس ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, وہاں خندقیں کھودیں گے, اور 6 فٹ حکومت والے. ہاں, بڑا خطرناک شہر ہے تمہارا یہ اسلام آباد. بس یار دیکھو پہاڑوں جو پگڈنڈیوں کے اوپر, ابھی بہت دن ہے, بہت مٹیریل آنے والا ہے. ہاں, ابھی آرام سے بیٹھو, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور بلوچستان ویڈیو اسکینڈل میں نئی پیش رفت ہوئی ہے. بلوچستان یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال, وہ عارضی طور پر اپنے عہدے سے ہٹ گئے ہیں تاکہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA جو ہے اس ویڈیو اسکینڈل کی تفتیش کر سکے. گورنر بلوچستان کے دفتر سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسکینڈل کی شفاف انکوائری کو یقینی بنانے اور یونیورسٹی آف بلوچستان کے وائس چانسلر کی درخواست پر صوبے کے گورنر اور یونیورسٹی کے چانسلر نے ڈاکٹر جاوید اقبال کی اس درخواست کو منظور کیا ہے کہ وہ FIA کی جانب سے اسکینڈل کی تحقیقات مکمل کیے جانے تک اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار رہیں گے. اب کیونکہ ہم پچھلے ہفتے سے اس کو کور کر رہے ہیں, ہاں, قائم مقام جو وائس چانسلر بنایا گیا ہے ڈاکٹر انور پانیزئی کو بنایا گیا ہے. اچھا, FIA کو بیسیکلی بلوچستان ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ یہ رپورٹ بنا کے پیش کرے, تو FIA کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ آخری مراحل میں ہے. کچھ یونیورسٹی اہلکاروں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں, کوئی زیر حراست نہیں ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو ہے اس نے مجھے کلک کیا کہ FIA کے ذرائع کے مطابق اب تک کوئی بلیک میلنگ یا ہراسگی سے متاثرہ شخص FIA کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف 10 رکنی جو پارلیمانی کمیٹی بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر نے بنائی تھی اور کہا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر اس کی رپورٹ جو ہے پیش کی جائے, تو اس کا حال یہ ہے کہ جمعے کو کمیٹی کا پہلا اجلاس ہونا تھا جس میں چیئر پرسن کا انتخاب ہونا تھا. وہ اجلاس اب تک نہیں ہو سکا ہے, جبکہ کب ہونا تھا یہ جمعہ گزر گیا ہے. اچھا, مسئلہ کیا ہے, چیئر پرسن کے لیے نام پہ اختلاف ہے, کیس بھول گئے وہ وہاں پھنس گئے ہیں. بہت سرکاری بینچ کہتے ہیں کہ جو احسان شاہ MPA ہیں انہیں لیڈ کرنا چاہیے اس تحقیقاتی کمیٹی کو. اپوزیشن کہتی ہے کہ نہیں,
ثنا بلوچ کا نام انہوں نے پیش کیا کہ ثنا بلوچ کو لیڈ کرنا چاہیے. اب اگلا جو اجلاس ہے اس تحقیقاتی کمیٹی کا وہ 23 اکتوبر کو ہوگا جس میں یہی کام ہوگا. کمیٹی کا چیئر پرسن کیوں ضروری ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی ہوگی. اس بات کی سب کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا تو نو سرپرائز کہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے جو ابھی ہوا ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو جو مختلف بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں، انفیکٹ پورے ملک بھر میں جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے ان کا ایک یہ پوائنٹ رہا ہے کہ جی وی سی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا یہاں پر وہ اسٹیپ اسائیڈ کیا ہے، اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا. بہت بڑا فرق ہوتا ہے. نیشنل پارٹی کیونکہ وہ بھی مظاہروں میں شامل ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ کوئی ایک وی سی کے آنے یا جانے کا مسئلہ نہیں ہے، پورے نظام کا مسئلہ ہے. اچھا بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز جن کی جنرل سیکرٹری جالب بلوچ کے ساتھ ہم نے بات کی، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ جی پورا آپ کا نظام ہی غلط ہے. جو بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے کافی کلیئر اس میں سٹیپس ہیں، اور یہ ایک بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے بلوچستان کی ظاہر ہے، اور یہ بھی کافی سرگرم رہے ہیں اس معاملے میں. تو میری بات ہوئی ان کی جنرل ان کی ایک عہدے دار سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی صرف وی سی کو نہیں ہٹنا چاہیے، ان کی پوری جو ایڈمنسٹریٹو چین ہے ان کو اسٹیپ اسائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے سر تو چینج کر دیا، ڈھانچہ وہی کا وہی ہے، سٹرکچر وہی کا وہی ہے نا. ایس ایچ او اچھا یہاں پر ٹارچر ہوا ہے، ایس ایچ او تبدیل کر دو. باس صرف ایس ایچ او پہ بات ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ان کا پوائنٹ ہے کہ ایف آئی اے کی جو یہ تحقیقات چل رہی ہیں، مانا کہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کی حکم پر چل رہی ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اس یونیورسٹی تک محدود نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے اور بھی بہت یونیورسٹیز کا نام لیا کیونکہ یہ ایلیگیشنز ہیں، میں ابھی نہیں ریپیٹ کروں گا، لیکن اکارڈنگ ٹو دیم یہ ایک وائڈ اسپریڈ مسئلہ ہے اور صرف یونیورسٹی آف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دے آر رائٹ. فائنلی تھرڈ پوائنٹ میں بس بتا دیتا ہوں، وہ چاہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم یہاں پر بھی اپلائی ہو. کیسے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ یونیورسٹیز ہیں وہ وفاق کے انڈر نہیں بلکہ صوبائی حکومت کے اندر چلنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہی سوال پوچھا، میں نے کہا ایسے کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ہماری صوبائی حکومتوں تک رسائی تو ہے. حکومت صوبائی حکومتوں کے انڈر ہی ہوتی ہے. نہیں اس طرح نہیں ہے نا سر، اپلیکیشن اس طرح نہیں ہوتی. اب یہ وی سی جو ہیں یہ اب کتنے سالوں سے ہیں نا، ویسے تو ٹینیور میں خیال میں 3 سال کا ہوتا ہے. اچھا کیمرے کسی یونیورسٹی میں لگے وہ وفاق کے انڈر ہو یا صوبے کے انڈر ہو، اس سے میں وہی بتا رہا ہوں. نہیں I'll tell you this is number 3. اور میں نے یہی سوال پوچھا، میں نے کہا یار اس سے کیا لین دین ہے؟ تو اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے. وہ صرف اتنا ہے کہ ہم کم از کم پروونشل گورنمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں، وفاق ہماری بات نہیں سنتی، یہی ہے. اور ادروائز بالکل صحیح بات ہے کہ یار اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو یار فیڈرل یا پروونشل کا مسئلہ نہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ اب یہ تحقیقات کے مرحلے میں ہے، بھلے پارلیمانی کمیٹی تحقیق کرے یا ایف آئی اے کرے، اس طرح کے بہت سے میچز میں نے دیکھے ہیں جن کا نتیجہ ڈرا کی شکل میں نکلتا ہے، ہار جیت کا کوئی کلیئر کٹ فیصلہ نہیں ہوتا. اچھا یہ جو مسئلہ ہے، اب آئی ڈاؤٹ کہ جس طرح کی وہاں کی سوسائٹی ہے، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ہوا ہے ظاہر ہے، لیکن وہ ایف آئی اے کے کمیٹی کے سامنے آئے گا. اچھا یہ بھی میں سوال میں نے پوچھا تھا، اس لیے کہ اس میں کئی خدشات ہوتے ہیں، لیکیج کا ہے، سیکریسی کا مسئلہ، آپ کو تو پتہ ہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے. تو ایک تو نمبر 1 یہ. دوسرے یہ ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں، ایک تو ایکچول کیس ہوتا ہے، دوسری جو گروپس، تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھ بھی سیکھتی ہیں، اپنا ایجنڈا بھی تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائے تو اس میں حرج کیا ہے. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے، اس میں بلوچستان یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ تو فی الحال سائٹ پہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کمیٹی کو لیڈ کون کرے گا. تو اس سے سیاسی جو جماعتیں ان کی سیریسنس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے. مثلاً وہی جماعتیں جو سڑک پہ مظاہرے کر رہی ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اسمبلی کے اندر بھی ان کی نمائندگی ہے، لیکن اسمبلی کے اندر وہ یہ کر رہی ہیں کہ چیئرمین کا وہ پلکارڈ کس کے سامنے لگے گا نا. یہ گیم بنی ابھی کیونکہ شروع بھی بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نے نوٹس لے کر کے کیا تھا میرے خیال میں جب 28 یا 29 کو، ابھی تک 28 کی ڈیٹ تھی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے شاید 29 اکتوبر کو پیش ہوگی یہ رپورٹ. تو اس وقت ہی پھر میرے خیال میں آگے پتہ لگے گا، جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہاں اچھا یہ سوال میں نے
بھی پوچھا جو بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی والے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے، کیونکہ اس خبر میں تو صرف ایک سورسز پریوی ٹو دا ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی ہے نا، تو کہ کیا یہ سچ ہے کہ ابھی تک کسی اسٹوڈنٹ نے اپروچ نہیں کیا ایف آئی اے کو اور ایف آئی اے نے کسی اسٹوڈنٹ کو اپروچ نہیں کیا؟ تو یہ بات اکارڈنگ ٹو دیم سچ ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ماضی میں کسی نے کمپلینٹ لائی تھی اور وہ فیمیل ہیں، وہ اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہی، اور ان کی 2017 اور وہ اس وقت بھی مطلب وہ کیس کوئی انڈر دا ٹیبل سویپ ہو گیا تھا. کنکلوژن اب اس میں صرف ایک چیز ہے، لیکن کیونکہ یہ کیس شاید صرف گواہیوں یا کمپلینٹ پر مبنی نہیں ہے، اگر باقاعدہ ایلیگل کیمراز لگائے ہیں اور ایلیگل ویڈیو ٹیپنگ ہوئی ہے اس پر سزا آئی تھنک میں ایگزیکٹلی دفعہ نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن فزیکل ایویڈنس موجود ہے نا. اگر یہ بات سچ ہے، کیونکہ انیشلی ایف آئی اے والے بھی بات کر رہے تھے لیکن اب وہ بھی رک گئے. بریچ آف پرائیویسی یا جو بھی لا بنتا ہے، دیکھیں شاید آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بلیک میلنگ کے لیے مجھے آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ جی میرے سے یہ کیا جا رہا ہے، لیکن کم از کم بریچ آف پرائیویسی یا ایلیگل وائر ٹیپنگ کے اگر کوئی لاز ہیں اس طرح کے ہیں وہ یہاں پر اپلائی ہوں گے. فیوچر کے لیے بائی لاز بن سکتے ہیں، فیوچر کے لیے بائی لاز بن سکتے ہیں. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور کل بھارتی افواج نے لائن آف کنٹرول کے اس پار آزاد کشمیر میں بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے 6 سویلین اور 1 فوجی شہید ہوئے، اور اس کے بعد پاکستانی جو فورسز ہیں انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 9 بھارتی فوجی جو ہیں وہ مارے ہیں. یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ جورا، شاہکوٹ اور نوسیری سیکٹرز جو کہ مظفر آباد اور نیلم ویلی کے سیکٹرز ہیں وہاں پر ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بھارتی آرمی چیف ہے وپن راوت، انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں دہشت گردوں کے 3 لانچ پیڈز کو نشانہ بنایا ہے، اور جس کے بعد پاکستان نے ظاہر ڈینائی کیا. اور آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں میجر جنرل آصف غفور، انہوں نے بھارتی ناظم الامور کہا کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ اتنا ہی دعویٰ کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ چلیے اور دوسرے سفیر بھی چلتے ہیں دوسرے ممالک کے، اور وہااں جا کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا. ظاہر ہے یہ نہیں، ایسا تو یہ کبھی نہیں کریں گے. بھارتی چارج ڈے افیئرز کو بھی بلایا گیا ہے، کیونکہ یہ تو ابھی تک اسی رٹ پہ لگے ہوئے ہیں نا کہ جی 500 ہم نے مارے تھے بالاکوٹ میں، 500 ہم نے مارے تھے، سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی. اور اگر آپ نہیں مانتے تو یہ لیں اجے دیوگن کی مووی ہے اس کے اوپر، اور اڑی بھی ہے. یہ تو پروموشنل ویڈیو لے کر اس کو آپریشنل ویڈیو سمجھ کر چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سر ٹھیک ہے آپ نے جس بندے کو لانا ہے اپنے کل بہرحال ود اور وداؤٹ چارج ڈے افیئرز انڈیا کے کل پاکستانی فوج کے جو تعلقات عامہ کے ترجمان ہیں وہ لے کر کے جا رہے ہیں دیگر سفراء کو وہاں پر لائن آف کنٹرول میں، تاکہ دکھایا جا سکے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور سویلین جو کیجولٹیز ہیں وہ اس سال 47 ہو چکی ہیں، اور یہ بڑھیں گی. پتہ کیوں؟ آئی نو آپ دوسری سٹوری کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بھارت کو یہاں پر ایک ایڈوانٹیج ہے جو پاکستان کو نہیں ہے، کہ دے ڈونٹ کیئر کہ وہ کتنے سویلینز کو ٹارگٹ کریں. جیسے اگر آپ جورا کی بھی خبریں سنیں تو جس طرح کی شیلنگ ہوئی ہے تو انڈسکریمنیٹ ہے. ٹریسر راؤنڈز یوز کیے گئے ہیں تاکہ آگ بھی لگے. میکسیمم ڈسٹرکشن اینڈ ڈینجر ٹو سویلین لائف. ہمارے پاس کنسٹرینٹس ہیں، ہم اس طرح کی فائرنگ وہاں پر اندھے دھند کر نہیں سکتے. اگر کیرن سیکٹر آپ دیکھیں جو نیلم ویلی جہاں یہ ہوا ہے، وہاں تو بیچ میں صرف دریا ہے، ادھر بھی گھر ہیں ادھر بھی ہے، اور ادھر سے انہوں نے خالی کر کے وہ بیٹھے. اب یہ تو چیز چل رہی ہے، لیکن وسط ایک اور چیز ہوئی ہے جو پوٹینشلی اور زیادہ خطرناک تھی. وہ تو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن آپ کے جو دوست ہیں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، ہاں میرا جو بڑی ہے، ہاں آج انہوں نے مشرقی لداخ میں دریائے شوک ہے 15,000 فٹ کی بلندی پہ ایک برج کا افتتاح کیا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ سیاچن کا جو سیکٹر ہے وہ ٹورسٹس کے لیے کھول دیا گیا ہے. کیا بات ہے. تو یہ ایک تازہ ترین خبر ہے. جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر تھا جو بال بچ گیا، اور وہ بہت قیامت ہو جاتی اگر وہ ہو جاتا. یہ 23 ستمبر کی خبر ہے کہ بھارتی سول ایویشن نے دلی سے کابل اسپائس
جیٹ کی پرواز جو ہے وہ ایک ریگولر پرواز ہوتی ہے، تو اس کو غلطی سے سول ایویشن والوں نے بھارتی سول ایویشن نے فوجی طیارے کا کوڈ الاٹ کر دیا. کیا غلطی ٹھیک ہے. اچھا، اور اس طیارے میں 120 مسافر سوار تھے. تو جب یہ پاکستانی ریڈار پہ آیا تو چونکہ ملٹری کوڈ الاٹ ہو چکا تھا، لہٰذا یہاں کے ریڈار نے اس کو انڈین ایئر فورس کا فلیگ کر دیا. 2 F-16 پاکستان کے اڑے ویریفائی کرنے کے لیے کہ کیا چکر ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ فروری کا جو بالا کوٹ کا واقعہ ہے اس کے بعد مسلسل الرٹ پہ ہے نا. جی بالکل. تو فوری طور پہ انہوں نے کوئی چانس لینے کی بجائے 2 F-16 اڑے اور وہ اس کے بالکل برابر میں جو ہے وہ پرواز کرنے لگے. اور جب وہ اطمینان ہو گیا کہ یہ سویلین طیارہ ہے تو پھر وہ دونوں F-16 پاک افغان بارڈر تک اسے اسکورٹ کرتے ہوئے لے گئے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی یا پینک ہو جاتا اور کوئی میزائل خدا نخواستہ چل جاتا، جیسے آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ کوریا کا طیارہ جو ہے گرا تھا. بالکل. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پرشین گلف میں ایران کا طیارہ جو ہے امریکیوں نے وہ تو خیر جان بوجھ کے نشانہ بنایا تھا، لیکن بہرحال اس طرح کا حادثہ یہ ہو سکتا تھا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھارتی سول ایویشن نے 2 سٹیپ لیے. ایک تو جس نے یہ کوڈ الاٹ کیا تھا اس کو معطل کر دیا ہے، اب اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہوا کہ اب تک جو ہے مینولی کام ہوتا تھا، یہ لکھتے تھے، اب اسے کمپیوٹرائز کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی غلطی جو ہے اس کا احتمال نہ ہو. لیکن جسٹ ان کیس میں یہ کہتا ہوں کہ وہ طیارہ مس ریڈ کر لیتے ہیں ہمارے لوگ اور وہ حادثہ ہو جاتا ہے، یہ گر جاتا. اس کے بعد جو ایک ہوتا کہ پاکستان کا وحشیانہ اقدام 120 بھارتیوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد واٹ ناٹ، مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم بال یار امیجن میں بالکل کر سکتا ہوں، اور میں اتنا امیجن کرتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک انوسنٹ مسٹیک نہیں تھی. I think it was an attempt which is entirely possible to frame Pakistan. I mean جیسے آپ نے ابھی وہ ایران والے پیسنجر جیٹ کی بھی بات کی نا، وہ جان بوجھ کے گرایا تھا. یہاں پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اسی قسم کی انسیڈنٹ بنانے کی کوشش کر دی ہے. I cannot do it. 120 لوگ قربان ہو سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. 120 لوگ کیا ہیں؟ 120 لوگ کیا ہیں؟ فار the greater national interest پاکستان بدنام ہوتا. ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں نا، یہ اپنی پوری ان کی میڈیا گیئر ہائی گیئر میں جاتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر آتی. اس کے بعد اگر بعد میں ثابت بھی ہو جاتا نا کہ یہ آپ کی سی اے کا غلطی ہے، it doesn't matter. اس وقت تو انہوں نے اس چیز کو ہائیڈ ہی کر دینا تھا نا. بالکل، وہ تو گیا سر، وہ گیا. دیکھیں جی، کیونکہ ہمارے سویلین اس وقت تو ایئر سپیس بھی کھلی ہوئی تھی اور پیسنجر پلین تھا. اور اگر نیکسٹ ٹائم خدا نہ خواستہ ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو سوچے ذرا. we are at war. جناب آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.